सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चीन के शहर बीजिंग से आ रही है, जहां पर इस्लामिक दुनिया के दो बड़े देश जो आपस में कट्टर दुश्मन माने जाते थे, ईरान और सऊदी अरेबिया, उनके दरमियान एक अमन का समझौता हुआ है। तकरीबन 7 साल बाद दोनों मुल्क अपने यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसमें चीन का जो किरदार है वो कितना अहम है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा कि ये समझौता चीन के शहर बीजिंग में हुआ है। चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक स्टेटमेंट इशू की है, एक ट्राइलेटरल स्टेटमेंट, जिसमें दोनों मुल्क अगले 2 महीने के अंदर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करेंगे, एम्बेसियों को ओपन करेंगे। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसके आगे जाके भी वो रीजनल कोऑपरेशन में एक दूसरे का साथ देंगे। और ये सारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसने दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट को भी खड़ा कर दिया है कि क्या अब अरब देश और इस खित्ते के जितने भी ममालिक हैं वो धीरे धीरे अमेरिका के असर और रसूख से बाहर होकर चीन की तरफ क्या अपना रुख कर रहे हैं। बशानी साहब, कैसे देखते हैं आप इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को? लेकिन जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट किस्म का एक टर्निंग पॉइंट है। ये जिसको आप पर्शियन गल्फ और अरबियन गल्फ कहते हैं, उसकी पॉलिटिक्स में एक बुनियादी तौर पे एक समझ लें कि टर्निंग पॉइंट, क्रॉस रोड। वो इस हवाले से बहुत सारे हवालों से है, जिस तरीके से भी आप इसको देखें। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि इन दो मुल्कों के इख्तलाफात ने इस पूरे खित्ते को एक बहुत बड़ी जानखेज़ी में मुबतला कर रखा था, और उसकी वजह से बहुत सारे मुल्क, जिसमें पाकिस्तान और इस तरह के मुल्क शामिल हैं, वो अफ़गानिस्तान, और वो भी बराह रास्त इसके असरात में आते थे। और दूसरा जो है, जो इंटरनेशनल एक नया, एक तरह का, आप इसको अगर कॉन्फ्लिक्ट ना कहें लेकिन एक कशमकश कहें, तो उसमें भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस जो चाइना है, या दूसरी तरफ जो है वो हिंदुस्तान और ये सोवियत यूनियन का जो इस खित्ते में बढ़ता हुआ असर रसूख या बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है, इस हवाले से भी अगर इसको देखें या फिर आप इसको हिस्टोरिकली जो है, वो जो पर्शियन अम्पायर और अराबिक अम्पायर जो है, उनके दरमियान जो एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और जिसकी वजह से ये, जिसको आप मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, इसके अंदर जो शदीद किस्म के इख्तलाफात और ये प्रॉक्सी वार्स और यहाँ तक कि जंगो जदल भी हुई हैं, उनको सामने रखें, तो ये हर एतबार से एक बहुत बड़ा, मैं इसलिए इसको क्रॉसिंग पॉइंट कहता हूँ। लेकिन इसके बारे में ये एकदम बहुत ज़्यादा जो है, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि ये जो भी रोड मैप सामने आया है, ये कोई बहुत बड़ा जंप है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ एन ओपनिंग पॉइंट, और इसके लिए इनको आगे जाने के लिए अभी काफ़ी मेहनत और बहुत सारे ऐसे इकदामात करने पड़ेंगे, जो करने के लिए मुमकिन है उनको एक टाइम टेकिंग प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़े। मेरे नज़दीक ये चीन की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी आप इसको करार दे सकते हैं। इस तरह की चीन के पोर्टफोलियो में इस तरह की बहुत कम किस्म की अचीवमेंट्स हैं, जो कि चीन की पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली इस तरह की नहीं रही है, थोड़ी डिफरेंटली वो चीज़ों को डील करता रहा है। और ये जो डायरेक्टली उसने फैसिलिटेट किया इस मामले को, और एज ए गारंटर और एज ए फैसिलिटेटर उसमें एक रोल प्ले किया, ये चीन के पोर्टफोलियो में एक काफ़ी बड़ा जो है वो इजाफा करता है। तो रहा सवाल इसको अगर आप उस तरीके से देखें, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए ये एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, इस हवाले से कि ज़ाहिर है कि ये इस खित्ते में, जैसा कि हम बाहर अर्ज़ कर रहे हैं, वो बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्कशंस हैं, उसमें इंडो पैसिफिक रीजन को एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट
in history of human being اور in future جو کانفلکٹ چلیں گے یا جو بھی کوآپریشنز ہوں گے اس کو انڈو پیسیفک would be the epic center. تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہ ملک جو ہیں پراکسیمیٹی کے حوالے سے بھی دونوں ملک بہت امپارٹنٹ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اس سلسلے میں انڈیا نے بھی کافی پیش رفت کی تھی، کہ جس میں وہ ایران اور سوویت یونین کے حوالے سے بھی ایک ڈپلومیسی بھی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایران کو ساتھ شامل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک پلس پوائنٹ چین کے پاس تو چلا گیا، لیکن آپ اگر دوسری اس کا دیکھیں جو سعودی عربیہ کی پالیٹکس ہے تو اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مکمل طور پہ یہ ملک جو ہیں وہ چین کی گود میں چلے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کا جو ایک نیا ٹرینڈ ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ خطوط پہ جا رہا ہے۔ اس میں سعودی عربیہ پریفر کر رہا ہے ویسٹرن کنٹریز کو بھی، یورپین یونین کو بھی اور انڈیا کو بھی ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈپلومیسی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، ان کو جہاں جہاں کو فائدہ نظر آ رہا ہے اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے، اور چین ظاہر ہے اس خطے کے جو بڑے موورز اور شیکرز ہیں اس میں شمار ہوتا ہے، اس کو بھی اس لیے ظاہر ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا ورسز سعودی عربیہ اور ایران ورسز انڈیا، اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایران سے چین سے کہیں زیادہ ہے، ان کے درمیان مشترکہ ہیں، جس میں ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے، فیوچر کے جو ہے وہ مشترکہ پروجیکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کی کامن ویژن جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے، جو آن دا کنٹرری ٹو دا چائنیز جو وے آف تھنکنگ ہے یا مائنڈ سیٹ ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ مثلا فار ایگزامپل سعودی عربیہ ایک اوپن سوسائٹی کی بات کر رہا ہے، ریلیجیسلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور اکانومی کے حوالے سے بھی، اوپن مارکیٹ اور وغیرہ وغیرہ کے حساب سے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ابتدائی قسم کا سٹیج ہے جس کے بڑے زبردست قسم کے اثرات نکلیں گے، لیکن یہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ اب اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کیا رول پلے کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایران جو ہے وہ اب امریکہ کے سامنے بھی اوپن اپ ہونے کے لیے تیار ہے، اور اس نے اس طرح کی بہت ساری اٹیمپٹس کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ان کو ایک اپارچونیٹی ملے تھرو سعودی عربیہ تو ممکن ہے وہ اپنے اختلافات اگر سعودی عرب سے دور کر سکتے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، تو پھر وہ ان کے لیے اسرائیل سے اپنے اختلافات ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں، چونکہ اصل دشمنی جو اس خطے میں تھی یہ ان دو ملکوں کے درمیان تھی، اور سعودی عربیہ آن دا ریکارڈ کپل آف ایئرز اگو یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ہمیں پک اور چوز کرنا پڑے ایران اور اسرائیل کے درمیان تو ہم اسرائیل کو فوقیت دیں گے۔ یہ باقاعدہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے آفیشیل فرام دا کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ تو اس سے لے کے یہاں تک اگر بات آئی ہے کہ وہ ایمبیسیاں کھول رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک جو نیا ٹرینڈ اس خطے میں چل رہا ہے اس کے اس پہ اثرات پڑے ہیں، اور یقیناً مزید اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے۔ جی بشانی صاحب، اب تک امریکہ جو ہے وہ عرب ملکوں کے اندر ایک سیکیورٹی کا گارنٹر مانا جاتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10-12 سالوں میں حالات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ مثلا جب عرب سپرنگ ہوئی تو بحرین کے اندر جتنی بھی اپرائزنگ ہوئی اس میں سعودی عربیہ نے ایران کو بلیم کیا، اور ہم یمن کے اندر اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی دونوں ملک آپس میں لڑ رہے تھے۔ پھر سیریا کو آپ لے لیں، سیریا کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری ریڈ لائن ہوگی اگر ان کے اوپر کوئی کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے تو، اور پھر کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا بھی۔ تو ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں عرب دیشوں کے اندر، کہ امریکہ نے سوائے دھمکی دینے کے اور کچھ کیا نہیں، تو ایسے میں چین کی یہ ڈیل کروانی
میرے حساب سے تو یہ بہت بڑے چینجز ہیں، آپ انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، چین جو ہے وہ ایک متبادل کے طور پہ تو خطے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور ریسنٹ ایئرز میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ چین کی طرف سے ہوئی ہے ان علاقوں میں، اسپیشلی جو انہوں نے جو اپنی اگر ملیٹری یا اسٹریٹجک نہیں لیکن اکنامک پارٹنرشپ میں اور انویسٹمنٹ میں اور کوآپریشن میں بہت بڑا اضافہ کیا، جو ایک بنیادی بات ہوتی ہے جس کے ظاہر اثرات آپ کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل اس پہ بھی پڑتے ہیں۔ اور اس خطے میں چونکہ ایک بہت زیادہ پولرائزیشن جو ہوئی ہے، جتنے ملک آپ نے سیریا ہے یا مصر ہے یا ان ملکوں میں، اور اس میں ایک بہت بڑی پبلک اوپینین بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس خطے کے حکمران وہ کتنے زیادہ پرو امریکن کیوں نہ ہوں یا پرو ویسٹرن کیوں نہ ہوں، لیکن اس خطے کے عوام کے اندر جو ہے وہ اینٹائی امریکن ایک بہت بڑا ایک ان ایکسپلینیبل، ان جسٹیفائیبل اور irrational قسم کی ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے بشانی صاحب، شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایجپٹ میں حسنی مبارک کی حکومت ختم ہوئی، جو کہ ایک سیدھی سیدھی امریکن بیکڈ حکومت تھی، امریکہ نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی، اور وہ جو سینٹیمنٹ ہے، اس کے لیے جو 3 لفظ میں نے بیان کیے ہیں، وہ ایگزیکٹلی سیم اس کی جو ہے نا وہ کاپی پاکستان میں موجود ہے، کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان سے ہر آدمی جو ہے وہ امریکہ جانا چاہتا ہے، لوگ کشتیوں پہ چڑھ کے، جہازوں پہ چڑھ کے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے تو امریکہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کو امریکی ڈالر جو ہے وہ اپنے روپے سے لاکھ درجے زیادہ وہ ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو اینٹائی امریکنزم تو اس میں میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے پبلک سینٹیمنٹ نمبر 1 ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ماضی میں لیڈروں نے اس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر کے وہ اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ گین کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کو میں irrational اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا، یا تو اگر آپ ریکنسائل کریں نا اس کو اس طریقے سے کریں کہ آپ کے اندر کوئی اینٹائی ویسٹرنزم بائی آئیڈیالوجیکل ریزنز ہے، تو پھر آپ امریکہ جانے کے بارے میں نہ سوچیں، وہاں کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے نہ جائیں، وہاں پہ آپ پیزا بھی وہاں جا کے کھولتے ہیں، آپ کی جو ملیٹری اور سول ایلیٹ ہے وہ جا کے جناب کاروبار بھی وہاں کرتی ہے، آپ کے بچے بھی پڑھنے کے لیے سب سے سیفسٹ ایون جو ہے اسی کو سمجھ کے جاتے ہیں، لیکن جب پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ کا بدترین دشمن جو ہے وہ امریکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن ان سارے اس پورے کے لیے کوئی دس از ناٹ جسٹ پاکستان اسپیسیفک، بلکہ یہ پورے جس کو آپ کہتے ہیں نا امت مسلمہ، اس کے اندر یہ بہت ہی کنفیوزنگ قسم کی، یا تو یہ ہے نا کہ آپ کا ایک کلیئر کٹ قسم کے آئیڈیالوجیکل بیسز ہوں جیسے بعض ملکوں میں ہیں، فار ایگزامپل کیوبا ہے، یا فار ایگزامپل وینزویلا ہے، یا فار ایگزامپل اس طرح کی کچھ لاطن جو ہے وہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، جہاں پہ ایک پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ کارڈر ہے جس کے اندر انٹائی امریکنزم ہے جو جڑا ہوا ہے اکنامک اور پولیٹیکل ٹائز کے ساتھ، اور اس کا ایک ریشنل گراؤنڈ ہے which may be justifiable or may not be justifiable، لیکن اس کا ایک ریشنل آرگومنٹ ہے۔ لیکن یہ دنیا کا جو کنفیوزنگ ترین قسم کا ایک اینٹائی امریکنزم اسلامی دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کو پھر ظاہر ہے کہ اب کے جو حکمران ہیں، میرا بات کرنے کا مطلب یہ تھا، ان کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ حکمران اب ڈیموکریسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو ڈیموکریسی کے ساتھ جب جڑ رہے ہیں تو ان کو پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عوام بغاوت پہ اتر آئیں، تو اس لیے وہ اپنے سارے جو انڈے ہیں وہ امریکی ٹوکری میں رکھنے کے بجائے کبھی چین کی بات کرتے ہیں، کبھی ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ اور ہندوستان کی بات کیوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے مفادات کے زیادہ قریب ہے، ایران کو تو آپ چھوڑیں، اس میں تو ایک طرح کا جو ہے وہ کلیریکزم اور کلیرک ایلیٹزم جو ہے اس کا ایک گرفت ہے ڈیموکریسی کے نام پہ، جو کہ ایک سو کالڈ مجلس شورا بنا کے تو سمجھتے ہم نے کر دیا، لیکن سعودی عرب کے لیے ہندوستان ایک رول ماڈل ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بہت ساری قدریں مشترک ہیں۔
ہمارے رسم و رواج بہت حد تک، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ وہ اس طرح کی چیزیں ملتی جلتی ہیں، تو ہم جو ہے وہ ہندوستان ٹائپ ڈیموکریسی جو ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ان کا آگے اسلامزم ہے یا کنٹرول ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی پالیسی یہ ہے کہ جو تینوں بڑے پلیئرز، چاروں بڑے پلیئرز ہیں، ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوآپریشن کیا جائے اور انٹریکٹ کیا جائے بجائے کسی ایک کے ساتھ جانے کے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بہت بڑا دباؤ میں لانے کی کوشش کی سعودی عربیہ کو، وہ صحافیوں کے سوال میں کہ کوشچن میں جو ترکی میں وہ ہو گیا تھا معاملہ، اس طرح کے بہت سارے معاملات میں، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سروائیو کیا۔ آج بھی جو ہے جو محمد بن سلمان ہے اس کا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس کو پسندیدہ آدمی نہیں سمجھا جاتا، لیکن بہرحال وہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ایک درمیانی راہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ چین کے حوالے سے جو اس نے ایکسیپٹ کیا، یہ وہ ایک اس نے تاثر دیا ہے کہ سعودی عرب ایک ماڈریٹ قسم کی اسٹیٹ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہے اگر اس کو ایسا کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ایران کے لیے بھی چونکہ سارے دروازے اب بند ہیں، اور ایران کو بہرحال جو چائنی جو سپرمیسی ہے اور جو اس کا فیسیلیٹیشن ہے وہ ایران کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس کوئی بڑے چوائسز نہیں ہیں اس کے جو اس کو جا کے اس کے مقابلے میں آفر کر رہے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے، لیکن اس کے بڑے ریفریشنگ قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں اگر یہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ جی، انہی نتائج کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اس پیس ڈیل سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ سیریا، لیبنان، یمن کے اندر جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑے گا، اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہوں گی، چونکہ یہ سارے کانفلکٹ جو ہیں جی، اس میں اگرچہ ایک سٹیج پہ آ کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین اپنا بہت بڑا اثر و رسوخ یا ان روڈز انہوں نے بنا لی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ کانفلکٹ جو ہیں وہ ایران سعودی عربیہ کانفلکٹ ہیں۔ یہ جو ہے وہ ان کو اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ میں سنی اور شیعائٹ کانفلکٹ نہ بھی کہیں، لیکن سعودی عرب اور ایران کانفلکٹ اب کہہ سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری جس کو آپ یہ امت مسلمہ کہتے ہیں، یعنی مسلم کمیونٹی پہ جو ممالک ہیں، ان میں جتنے بھی جہاں کہیں کوئی اس طرح کے ان ایزی قسم کے کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں ان دو ملکوں کا اگر موجودہ نہیں تو ماضی کا بہت بڑا رول ہے۔ ان کی بہت بڑی فائنینسنگ ہے، ان کی بہت بڑی مینیپولیشن اور لابنگ ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے ملکوں میں ایک کانفلکٹ جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل کے تو ایک باقاعدہ خونی تصادم اور ایک بلڈ شیڈ کی شکل اختیار کر گئے۔ تو یہ اگر اس کو کول ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ ویو آ جائے گی، جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف اور اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائے گی، جس کی وجہ سے یہ پورے خطے کا جو مقدر ہے جو کہ اچھا خاصا خطہ رہا ہے ماضی میں۔ آپ دیکھیں عراق ایک زمانے میں ایک ویل ٹو ڈو قسم کی کنٹری تھی، خود ایران بھی ایک زمانے میں جو ہے پرامسنگ قسم کی پاور تھی۔ سعودی عرب تو خیر ظاہر ہے تیل کے ذخائر پہ بیٹھا ہوا ملک۔ تو یہاں پہ اگر یہ اس طرح کے یہ فروئی قسم کے، فروئی کا مطلب ہوتا ہے سیکٹیرین ٹائپ، جو ان کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہیں، ان سے نکل کے تو اگر ہوش کے ناخن لیتے ہیں کہ بھئی دنیا کتنی آگے چلی گئی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو اس کو آپ مسلم کمیونٹی کہتے ہیں، یہ کمپیئر ٹو باقی دنیا کے کم از کم 200 سال پیچھے رہ گئی ہے اگر صحیح اعداد و شمار دیکھے جائیں۔ آپ ان کے تعلیمی ادارے دیکھیں، ان کے اندر آج بھی جو ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہیں، جو نصاب ہیں، وہ 200 سال پرانے ہیں۔ وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ درس نظامی اور درس فلاں اور درس فلاں آج بھی جو ہے ان کا سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پوری مسلم دنیا میں ڈھونڈ کے آپ جو ہے دو چار سائنسدان جو ہیں یا پروفیسر جو ہیں یا اس طرح کی انٹرنیشنل کیلیبر کی پرسنالٹیز جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ جو سوشل بیکورڈنیس ہے
پسماندگی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایک ناقابل بیان حد تک جو ہے وہ پریویل کرتی ہے اور وائڈ اسپریڈ ہے. اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ان کی مساجد میں اور ان کے جو ہے مدرسوں میں اور ان کی یونیورسٹیز میں یہ شیعہ سنی کانفلکٹ اور اس طرح کے جو سیکٹیرین تصادم ہے ان کی ایک خوفناک شکل ہے. تو یہ زندگی سے دور سوسائٹیز ہیں جن کے اندر اس طرح کی سٹیبلٹی اور ایک نئے دور کی ضرورت ہے، جس میں یہاں کے عوام کو بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے ملک کی جو ترقی ہوتی ہے یا جو سماجی اور سوشل پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس کا حصہ بنایا جائے. جی، ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دیش ہوں یا پھر کھاڑی دیش ہوں، اس خطے کے جو دوسرے بڑے ممالک ہیں روس جیسے، وہ بھی دھیرے دھیرے چین کی طرف آ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ بن رہا ہے جس میں چین ایک ایمرجنگ سپر پاور ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی پاور ہے کہ جس کا اثر و رسوخ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے خطے کے اندر بھی ہمارے جو دونوں ملک ہیں ہندوستان اور پاکستان کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اس وقت جب وہ ایک بہت ہی برے معاشی بحران سے گزر رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں کیسے اپنے آپ کو بیلنس کرے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک آئی ایم ایف سے ان کی کوئی ڈیل نہیں ہو پائی ہے. ہندوستان کی معاشی حالات بہت اچھے ہیں لیکن اس پورے ریجن کے اندر چائنا ایک بہت بڑی پار ہے. اس کو چھوڑ کر ہم جو ویسٹ کی طرف رواں دواں ہیں، کیا آپ اسے ایک صحیح فیصلہ سمجھتے ہیں؟ ماضی میں جو ہندوستان میں حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا بیلنس بنا کے رکھا ہے. دیکھیں جی، اس طرح تو اس کو اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں گے تو ایک پہلو تو میں نے بیان کر دیا کہ جو سوشو اکنامک فارمیشن ہے ان کنٹریز کی اور ان کے اندر ایک نیچرلی جو ان کا ایک الائنس بنتا ہے نیچرلی بیکاز آف دیئر سوشل اینڈ اکنامک سیٹنگ. لیکن اس کو یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے دو آئیڈیالوجیز ہیں. یہ دو ملک جو جب الگ الگ آپ کو نظر آتے ہیں دو بلاک، تو ایک طرف تو یونائٹڈ اسٹیٹ کا باقاعدہ ڈکلیئرڈ قسم کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی ہم نے انڈو پیسیفک، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ دنیا، اس کو فوکس کرنا ہے اور فیوچر کی جو بھی پالیٹکس ہوگی وہ اس کے اراؤنڈ ریوالو کرے گی. تو اس کے ساتھ وہ اسی پہ بات ختم نہیں کرتے کہ وہاں ہم شپ چلائیں گے یا فری انڈو پیسیفک، فری اسکائیز اینڈ فری سی ہوگا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ملک ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ جو ہے وہ نمبر 1 مسئلہ ہوگا جو اس کو آئیڈیالوجیکل ٹچ دیتے. اس کے جواب میں یہ ان ملکوں کا بلاک ہے جس میں روس ہے، چین ہے، ایران ہے، اس طرح کے جو کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے اس حد تک، لیکن جہاں تک اگلی بات ہے ٹچ دینے والی، تو اس میں جو ہے جو ہمارے اندرونی سسٹم ہیں ان کے بارے میں بات نہ کی جائے اور ان کو جو ہے ایک طرح کا بلینکٹ امیونٹی جو ہے وہ دی جائے، اس کو نہ چھیڑا جائے. اور اسپیسیفکلی اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت بڑا انٹرسٹ چین کا ہے، چونکہ چین ایک یونیک قسم کا سسٹم رن کر رہا ہے جس کو وہ چھیڑنے کی کسی کو اجازت اگر دیتا ہے تو وہ اپنی سروائیول کو اوپن کر دیتا ہے آن کوسچن. چونکہ وہ جس طرح کے اینٹ اور گارے پہ چین کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ ظاہر ہے از ناٹ اوپن فار کوسچننگ. سوویت یونین جو ساری وہ جو ہے روس، اس کا مسئلہ بھی بالکل سیم ہے کہ اس کے اندر ایک ہائیبرڈ قسم کی ایک سسٹم چل رہا ہے جس کو وہ کسی طرح بھی لائم لائٹس میں لے آنے کے لیے تیار نہیں. تو ایران کا بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ کلیرک بیسڈ رولنگ ایلیٹ. جی، میرا سوال ہندوستان پر ہے، ہندوستان کے لیے کتنا نہیں، مشکل وہ ہوگا بیلنس اسی کی کرنا؟ طرف میں آ رہا ہوں. تو ان تینوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ صرف اس صورت میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے یہ اپنی ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا لوچنا تلیں. اس کے مقابلے میں ہندوستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ان 3 ملکوں کے بجائے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق بنتا ہے بیسڈ آن دا ویلیوز. اور ویلیوز سے مراد جو ہے وہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اور اوپننیس
وغیرہ ہے. تو اس حساب سے ہندوستان کا نیچرل الائز جو ہے انکلینیشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ بنتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ, وہ ان ملکوں کے ساتھ نہیں بنتی. لیکن جیسا کہ ہندوستان کی پالیسی ہے, جو خارجہ پالیسی اس کی ہے, وہ اس چیز پہ بیس نہیں کرتی. ہندوستان نے ہسٹوریکلی جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ بھی, جو کہ ایک ریکگنائز کمیونسٹ بلاک تھا, اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بھی ایکولی ڈیل کیا ہے, ایکول فوٹنگز پہ, ڈسپائٹ ایک بہت بڑا یعنی ایک گیپ ہونے کے باوجود. تو ظاہر ہے ہندوستان آج یہ ایک دم نہیں کر سکتا کہ ہم چھلانگ لگا کے تو امریکہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, چونکہ وہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں چونکہ یہ بات نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ سوویت یوکرین, جو بار بار سوویت کہہ رہا ہوں میں, روس یوکرین تصادم میں ہندوستان نے جو رول پلے کیا وہ اس چیز کی ایک انڈیکیشن ہے. ہندوستان بنیادی طور پہ ایک جو ڈیموکریسی ہوتی ہے جی, اس میں حکومت کسی کی ہو اور کتنے سخت یا نرم آدمی کی ہو, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کے پاس یہ لمیٹڈ آپشن ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن خود کرتا چلے. آپ کو پھر عوام کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, پارلیمنٹ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. وہ آلریڈی اپنی جو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل الائنمنٹ ہے وہ تو ان سارے بلاکس کے ساتھ اور الائنسز کے ساتھ جڑ چکا ہے, جو الٹیمیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی انڈو پیسیفک پالیسی کے ساتھ ریکنسائل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان اس وقت تک بڑی کامیابی سے اس پریشر کو ریزسٹ کر رہا ہے کہ وہ ان ملکوں کو اسی طرح فوکس کرے جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کر رہا ہے. تو اس کو آپ پاکستان کے ساتھ کیوں جوڑیں گے؟ پاکستان تو اس پوری کہانی میں کہیں آتا ہی نہیں ہے. میں بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے پوری ہیں سر. کہانی میں کہ کہیں آتا ہی نہیں ہے نا, کہ جس میں ہم اس کو ذکر کریں گے جی یہ اب یہ جو ایشو ہے انڈو پیسیفک کا, اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے نا, پاکستان کا ذکر نہیں ہے. جی, پاکستان کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ان کے لیے آئی ایم ایف سے لون لینا ضروری ہے اپنے سروائیول کے لیے, لیکن چین کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے درمیان اگر کوئی بیلنس بنائیں تو کیسے بنائیں. ہندوستان کے بارے میں آپ نے یقیناً بہت ساری باتیں کہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں اور ہیومن رائٹس کا جب سوال آتا ہے تو امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا پاتا ہے. لیکن روس اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ماضی کے, وہ اتنے گہرے رہے ہیں کہ آج بھی 70 سے 80% ہماری جو ملٹری کی ڈیپینڈنس ہے وہ روس کے اوپر ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اسی ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی بات جب یوکرین کے حوالے سے ہوتی ہے تو ہندوستان اپنے آپ کو بے حد خاموش کھڑا پاتا ہے, تنہا اپنے آپ کو کھڑا پاتا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے عرصے تک ہم اس بیلنسنگ ایکٹ کو بنا کے رکھتے ہیں. بہرحال آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہندوستان کا جو مستقبل ہے وہ امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن ہندوستان کی جو جڑیں ہیں وہ آج بھی روس کے اندر اتنی ہی گہری ہیں جتنی کہ آج سے 70 سال پہلے تھیں. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب, آپ کا شکریہ.